क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। ये वो चैनल है जहां हम दुनिया की अहम साइंसी और फिक्री किताबों को आसान और आम फहम उर्दू में समझाते हैं। अगर आप मुश्किल किताबों को आसान अंदाज में सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो हमारी तफसीली गुफ्तगू है ना, वो वाकई हमारे सोचने का अंदाज बदल सकती है। बिल्कुल। और आज हम जिस मौजू पर ये गहरा तज्जिया कर रहे हैं वो डेविड हार्वे की मशहूर किताब द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी का पहला हिस्सा है। जी हाँ। और इस गुफ्तगू का हमारा जो बुनियादी मिशन है ना, वो दरअसल ये समझना है कि इस जदीद दुनिया में फ़िक्री, माशी और सकाफ़ती सतह पर इतनी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आखिर आई कैसे हैं? सही कहा आपने। क्योंकि अब देखें ना, हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां वो जो पुराने और ठोस नजरियात थे जिन्हें हम पत्थर पर लकीर समझते थे, वो तेजी से अपनी अहमियत खो रहे हैं। तो ज़रा इस बात को खोलते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये मॉडर्निटी या जिसे हम जदीदियत कहते हैं, ये थी क्या? अच्छा, यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि हम आम तौर पर मॉडर्निटी को बस बड़ी इमारतों या मशीनों से जोड़ देते हैं। हाँ, आम तौर पर यही ज़हन में आता है ना कि टेक्नोलॉजी आ गई। जी बिल्कुल। लेकिन किताब के मुताबिक ये सिर्फ मशीनों का नाम नहीं था, ये एक पूरी सोच थी जिसमें तरक्की, साइंस और मुस्तकिल उसूलों पर एक गैर मुतज़लज़िल यकीन रखा जाता था। यानी वो दौर जिसे रोशन ख़याली या एनलाइटमेंट का दौर कहते हैं? हाँ बिल्कुल वही। मॉडर्निटी का बुनियादी मानना ही ये था कि दुनिया में सिर्फ एक ही मुतलक हकीकत है, यानी एक ऐसा सच जो सबके लिए एक जैसा हो। उनका मकसद ये था कि साइंस और अक्ल के ज़रिए इंसानियत के तमाम मसाइल को बस एक ही तरीके से हल कर लिया जाए। जी हाँ, उन्हें पूरा यकीन था कि मंतिक का इस्तेमाल करके हम एक बेहतरीन और खामियों से पाक दुनिया बना सकते हैं। वो तारीख को एक सीधे रास्ते के तौर पर देखते थे। अगर मैं इसकी एक रोज़मर्रा की मिसाल दूं, तो मॉडर्निटी एक ऐसी सीधी और इंतहाई शानदार हाईवे की तरह थी जहां सबको लगता था कि मंजिल बस एक ही है। अरे वाह, ये बहुत जबरदस्त मिसाल दी आपने। और साइंस वो गाड़ी थी जो हमें उस हाईवे पर सीधा उस मंजिल तक पहुंचाने वाली थी। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। एक थोड़ा तनकीदी नुक्ता है। जी बताइए। इंसान की जो फितरत है वो तो बहुत पेचीदा होती है ना। तो क्या इस पेचीदा फितरत को सिर्फ एक ही हकीकत या एक ही सीधे रास्ते में कैद कर देना कुछ ज्यादा ही पूर्वउम्मीद सोच नहीं थी? हाँ बिल्कुल। और यही वो मकाम है जहाँ इस नजरिए में दरारें पड़ना शुरू हुई। क्योंकि इंसान इतने सीधे तो नहीं होते ना कि सबको एक ही फॉर्मूले में फिट कर दिया जाए। हाँ, जाहिर है। और जब दुनिया ने आलमी जंगें देखीं और साइंस को तबाही के लिए इस्तेमाल होते देखा, तो ये सवाल उठा कि भाई क्या हम वाकई किसी सीधी और बेहतरीन मंजिल की तरफ जा रहे हैं? तो यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी सीधे रास्ते और वाहिद सच्चाई के रद्द अमल में फिर पोस्ट मॉडर्निटी यानी माबाद जदीदियत ने जन्म लिया। जी हाँ। और उसने मॉडर्निटी की उस वाहिद सोच को बिल्कुल ही चैलेंज कर दिया। पोस्ट मॉडर्निटी का सबसे बड़ा दावा ही ये है कि हकीकत एक नहीं है। अगर एक नहीं है तो फिर कितनी हकीकतें हैं? किताब के मुताबिक हकीकतें तो कई हो सकती हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो ये समझना आसान होगा कि जो पुराने और बड़े नजरियात थे जिन्हें ग्रैंड नैरेटिव्स कहा जाता था, वो अब बिखर चुके हैं। अच्छा, यानी वो बड़े बयानिए जो कहते थे कि फलां निज़ाम ही पूरी दुनिया को ठीक कर सकता है। बिल्कुल। अब दुनिया में तब्दीली की रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई है कि किसी एक नजरिए पर कायम रहना बस नामुमकिन सा हो गया है। हम्म। तो क्या पोस्ट मॉडर्निटी दरअसल इसी टूट-फूट का नाम है? जी, हर वे यही बताते हैं कि ये दौर दरअसल बिखराव और चीजों के आर्जी होने का दौर है। आर्जी होने से आपकी क्या मुराद है? यानी चीजें अब टिकती नहीं हैं? हाँ, अब लोग मुस्तकिल और अटल सच्चाइयों की तलाश नहीं करते। वो मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र और टुकड़ों में बटी हुई हकीकतों पर ज्यादा यकीन रखते हैं। मतलब हर चीज थोड़ी देर के लिए आती है और फिर बदल जाती है। यानी अब दुनिया एक ऐसी कसीरुल जहती पहेली बन चुकी है जिसका कोई एक हतमी हल मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल। और सबसे मजे की बात यह है कि इस पहेली के जो टुकड़े हैं ना, वो भी हर लम्हा अपनी शक्ल और रंग बदल रहे हैं। हाँ। तो इस सब का मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि ये बड़ी-बड़ी फिलसफियाना बातें हमारी आम इंसान की अमली जिंदगी को कैसे मुतासिर कर रही हैं? देखें, इसका सीधा सा असर हमारे मुआशरे पर हो रहा है।
کتاب واضح کرتی ہے کہ لوگ اب ان مستقل اور سخت نظریات سے چمٹے رہنے کے بجائے بدلتی ہوئی حقیقتوں کو قبول کرنے لگیں۔ ہاں، فلوئڈ ریالٹیز جسے کہتے ہیں، مطلب حالات کے حساب سے اپنی سوچ بدل لینا۔ جی، اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ جب دنیا کی رفتار اتنی تیز ہو جائے تو پھر ہمارے ثقافتی اور سماجی رویے بھی تو ویسے ہی تبدیل ہوں گے نا؟ بالکل، ہمارے معاشرے، ہماری سیاست اور ثقافت سب اسی تیز رفتار تبدیلی کا شکار ہیں۔ اب ہم کسی ایک نظریے پر پوری زندگی نہیں گزار دیتے۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل ہم ایک ہی وقت میں کئی بظاہر متضاد ثقافتی رویوں کو اپنا لیتے ہیں۔ ہماری شناخت بھی اب بہت لچکدار ہو گئی ہے۔ اور میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی اور روزمرہ کی مثال ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ ہاں بالکل، سوشل میڈیا تو اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں نا، ہر گھنٹے بعد ایک نیا ٹرینڈ ہوتا ہے، ایک واقعے کی درجنوں مختلف ویڈیوز اور زاویے آ جاتے ہیں، اور کوئی ایک بات بھی حتمی نہیں ہوتی۔ جی، اور یہ الگ الگ حقیقتوں کا ایک ٹکراؤ ہے جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ٹرینڈز اتنی تیزی سے غائب ہوتے ہیں جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو میرے خیال میں سننے والوں کے لیے یہ سب جاننا اس لیے بہت اہم ہے تاکہ وہ اپنے ارد گرد کی اس تیزی سے بدلتی اور کنفیوز کر دینے والی دنیا کو سمجھ سکیں۔ بالکل، جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ مختلف حقیقتیں اور معلومات کا یہ جو طوفان ہے یہ اصل میں اس نئے دور کا حصہ ہے، تو آپ اس سے مغلوب نہیں ہوتے۔ یعنی انسان اوور ویلم ہونے سے بچ جاتا ہے اور اپنا توازن برقرار رکھ سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ اسے ایک وسیع تر تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ خیر، یہ تو ہماری اس تفصیلی گفتگو کا صرف پہلا حصہ تھا۔ اگلے حصے میں ہم سرمایہ داری نظام اور ٹائم سپیس کمپریشن کے تصور کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ ہاں، وہ وقت اور فاصلے کے سکڑنے والا تصور واقعی بہت دلچسپ ہے۔ لیکن آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک بہت گہرے سوال پر سوچیں۔ جی ضرور، بتائیے، کون سا سوال؟ دیکھیں، اگر ماڈرنٹی کا خواب ایک مکمل دنیا بنانا تھا اور پھر پوسٹ ماڈرنٹی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ایسی کوئی مکمل دنیا یا ایک سچائی تو وجود ہی نہیں رکھتی، صحیح ہے۔ تو پھر ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہر چیز عارضی ہو اور ہر حقیقت مختلف ہو، ہم انسان مل کر انصاف اور اخلاقیات کا کوئی مشترکہ پیمانہ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ ارے واہ، یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ چینل مشکل کتابوں کو آسان اردو میں سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے پوسٹ ماڈرنٹی کے بنیادی تصور کو سمجھا تھا۔ ہاں بالکل، اور وہ ایک بہت ہی زبردست فاؤنڈیشن تھی ہماری آج کی ڈسکشن کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا مشن ہے نا، وہ ایک ایسی حقیقت کو سمجھنا ہے جسے ہم سب روزانہ جھیلتے ہیں، لیکن شاید ہم نے کبھی اس پر گہرائی سے غور نہیں کیا۔ صحیح، اور یہ حقیقت سیدھا ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ہاں، دیکھیں، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں کپڑے دھونے، کھانا پکانے، حتیٰ کہ سفر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسی مشینیں اور ٹیکنالوجی موجود ہے جو گھنٹوں کا کام سیکنڈوں میں کر دیتی ہیں۔ بالکل، ٹیکنالوجی نے کام بہت آسان کر دیے ہیں، ہے نا؟ تو منطقی طور پر اگر ہم سوچیں تو آج کے انسان کے پاس تاریخ کے کسی بھی دور کے انسان کے مقابلے میں، جیسے 15ویں صدی کے کسی کسان کو ہی لے لیں، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس آرام کرنے کا سب سے زیادہ وقت ہونا چاہیے تھا۔ بالکل، لاجک تو یہی کہتی ہے کہ وقت بچنا چاہیے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آج کا انسان تاریخ کا سب سے زیادہ تھکا ہوا، نیند کی کمی کا شکار اور مصروف ترین انسان ہے۔ اور یہی وہ سب سے بڑا تضاد ہے جس پر ہم آج بات کریں گے۔ جی بالکل۔ تو آج ہم ڈیوڈ ہاروے کی مشہور کتاب کی روشنی میں سرمایہ داری اور تیز رفتار تبدیلی کے تصور کو سمجھیں گے، جسے ہاروے ٹائم سپیس کمپریشن یعنی وقت اور فاصلے کا سکڑنا کہتے ہیں۔ یہ تضاد واقعی بہت حیران کن ہے، اور ڈیوڈ ہاروے کی جو تحقیق ہے نا، وہ اسی تضاد کی بالکل گہرائی میں اترتی ہے۔ ہم لوگ تو اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہر وقت کی تھکاوٹ ہے یا وقت کی کمی ہے، یہ شاید ہماری اپنی کسی ذاتی خامی کا نتیجہ ہے۔ بالکل، ہم سب کو لگتا ہے کہ شاید ہم اپنا ٹائم ٹیبل ٹھیک سے نہیں بنا پا رہے، یا ہم ٹائم مینجمنٹ میں برے ہیں۔ ہاں، ہم خود کو ہی کوستے رہتے ہیں۔ لیکن ہاروے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں، یہ کوئی انفرادی یا پرسنل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس معاشی اور سماجی نظام کی بنیادی ساخت کا حصہ ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اچھا، یہ سسٹم کا فالٹ ہے، ہمارا نہیں؟ بالکل،
جب ہم اپنے آج کے دور کا پچھلی صدیوں سے موازنہ کرتے ہیں نا، تو سب سے بڑی تبدیلی یہ نظر آتی ہے کہ اب استحکام یا ٹھہراؤ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ہاں یہ تو ہے، ہر چیز بس بھاگ رہی ہے۔ صحیح کہا، جو چیز آج نئی اور جدید ترین ہے وہ چند مہینوں بعد ہی پرانی اور متروک قرار دے دی جاتی ہے۔ اس تیز رفتاری کی اصل وجہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیدھا اپنے معاشی نظام کی جڑوں کی طرف جانا ہوگا۔ چلے اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم پچھلی گفتگو کے پوسٹ ماڈرنزم والے تصور کو اسی معاشی نظام یعنی سرمایہ داری یا کیپٹلزم سے جوڑیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظام دراصل کسی ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح نہیں رہ سکتا؟ بالکل نہیں رہ سکتا، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ مطلب اگر سرمایہ داری کو ایک ایسی ٹریڈ مل سے تشبیہ دی جائے جس کی رفتار مسلسل بڑھ رہی ہو تو جو بھی اس ٹریڈ مل پر کھڑا ہے اسے زندہ رہنے کے لیے اسی رفتار سے بھاگنا پڑے گا۔ زبردست مثال ہے یہ، واقعی کیپٹلزم ایک تیز رفتار ٹریڈ مل ہی ہے نا؟ اگر کوئی کاروبار یا معاشرہ رک جائے تو وہ اس سکون سے کھڑا نہیں رہے گا بلکہ اس دور سے سیدھا باہر جا گرے گا۔ منافع کمانے کا جو دباؤ ہے، کیا وہی اس ٹریڈ مل کی رفتار کو تیز کر رہا ہے؟ ٹریڈ مل کی یہ تشبیہ اس نظام کی مجبوری کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سرمایہ داری کے کام کرنے کا بنیادی اصول ہی یہی ہے کہ منافع کو دوبارہ سرمایہ کاری میں لگایا جائے تاکہ مزید منافع کمایا جا سکے۔ بالکل، اس عمل کو معاشی زبان میں سرمایہ کی گردش یا ٹرن اوور آف کیپٹل کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، ایک کمپنی اپنا منافع کیسے بڑھا سکتی ہے؟ یا تو وہ کوئی نئی چیز بنائے یا قیمتیں بڑھا دے۔ ہاں، یا تو وہ نئی منڈیاں تلاش کرے، نئے لوگ ڈھونڈے جنہیں وہ چیز بیچی جا سکے، یا پھر وہ چیزوں کی پیداوار اور ان کے بکنے کی رفتار کو تیز کر دیں۔ اچھا، مطلب جلدی جلدی چیزیں بیچیں۔ ہاں، ہاروے بتاتے ہیں کہ جب 19ویں اور 20ویں صدی میں دنیا کی تمام بڑی منڈیاں دریافت ہو چکی اور مزید جغرافیائی پھیلاؤ مشکل ہو گیا تو اس نظام نے ایک نیا راستہ نکالا۔ کون سا راستہ؟ اس نے وقت کو ہی تیز کر دیا۔ وقت کو تیز کر دیا؟ وقت کو تیز کرنے کا عملی مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ چیزیں کتنی جلدی پرانی ہو جاتی ہیں؟ بالکل، یہی اس کا ایک بڑا پہلو ہے۔ جیسے آج کل اسمارٹ فونز کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب ہر سال ایک نیا ماڈل آ جاتا ہے اور پچھلے سال کا ماڈل جو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے اچانک ہمیں پرانا لگنے لگتا ہے۔ یہی تو گیم ہے، اور اسے معاشی اصطلاح میں پلانڈ آبسولیسنس یعنی منصوبہ بند فرسودگی کہا جاتا ہے۔ منصوبہ بند فرسودگی مطلب جان بوجھ کر چیزوں کو پرانا کرنا؟ بالکل، اس نظام کی بقا اس میں نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی چیز بنائے جو 100 سال تک چلتی رہے۔ ظاہر ہے، پھر تو کوئی نئی چیز خریدے گا ہی نہیں۔ بالکل، اگر ایک کار بنانے والی کمپنی ایسی گاڑیاں بنانا شروع کر دے جو کبھی خراب ہی نہ ہوں تو چند سالوں میں جب سب لوگ وہ گاڑیاں خرید لیں گے تو کمپنی کا منافع تو صفر ہو جائے گا نا۔ یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے، کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نظام کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف مصنوعات کی طبعی عمر کو کم کرے بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک نفسیاتی فرسودگی پیدا کرے۔ نفسیاتی فرسودگی یعنی چیز خراب نہ بھی ہو تو ذہن میں پرانی ہو جائے۔ جی ہاں، ٹرینڈز آف فیشن کو اتنی تیزی سے بدلا جاتا ہے کہ ہمارے پاس موجود چیز، چاہے وہ جوتے ہوں، گاڑیاں ہوں یا حتیٰ کہ ہمارے خیالات ہی کیوں نہ ہوں، وہ وقت سے پہلے ہی بیکار اور شرمندگی کا باعث لگنے لگتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اسی لیے سرمایہ داری استحکام کی سب سے بڑی دشمن ہے، کیونکہ ٹھہراؤ کا سیدھا سا مطلب ہے منافع کا رک جانا۔ بالکل ایسا ہی ہے، منافع کا روکنا اس نظام کی موت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم سب کو ہر وقت ایک بے چینی محسوس ہوتی رہتی ہے نا کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، دوستوں آگے نکل گئے ہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ اس سسٹم کی ایک ضرورت ہے۔ 100%، یہ سسٹم کا ڈیزائن ہی ایسا ہے۔ لیکن یہاں نا میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اس ٹریڈ مل کو تیز دوڑانا نظام کی مجبوری ہے تو اس رفتار کو حاصل کرنے کے لیے جو انجن استعمال ہو رہا ہے وہ یقیناً ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو کام مہینوں میں ہوتا تھا اب وہ سیکنڈز میں ہوتا ہے۔ پہلے خط و کتابت میں ہفتے لگتے تھے، اب ایک ای میل دنیا کے دوسرے کونے میں فوراً پہنچ جاتی ہے۔
ہوائی جہازوں اور ڈیجیٹل ٹرانسفر نے دنیا کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم سب کے سامنے ہیں۔ لیکن میں یہاں اس دلیل کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہوں گی۔ کیا ٹیکنالوجی نے ہمیشہ سے ہی دنیا کی رفتار کو نہیں بدلا؟ جب انسان نے پہیہ ایجاد کیا تھا یا جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئی تھی تو انہوں نے بھی تو معاشرے کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا نا؟ بالکل بدلا تھا، وہ بھی بڑے انقلابات تھے۔ تو پھر آج کی ٹیکنالوجی میں ایسا کیا مختلف ہے کہ ہم اسے ایک الگ اور خطرناک تصور کے طور پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ فرق محض تبدیلی کے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے، بلکہ یہ تبدیلی کی رفتار اور اس کے پیمانے کا فرق ہے۔ رفتار اور پیمانے کا فرق؟ تھوڑا اس کو واضح کریں۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہیے جیسی انقلابی ایجاد کو بھی دنیا کے مختلف خطوں تک پہنچنے اور سماجی ڈھانچے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے میں صدیاں لگی تھیں۔ ہاں، وہ کوئی راتوں رات تو پوری دنیا میں نہیں پھیل گیا تھا۔ بالکل۔ اسی طرح پرنٹنگ پریس کی ایجاد کے بعد کتابوں کو عام انسان تک پہنچنے اور معاشرے میں تعلیمی انقلاب لانے میں کئی دہائیاں درکار تھیں۔ انسان کی سوچنے سمجھنے کی رفتار اور ٹیکنالوجی کے پھیلنے کی رفتار کے درمیان ایک توازن موجود تھا۔ مطلب انسان کو نئی چیز ہضم کرنے کا وقت مل جاتا تھا۔ بالکل صحیح۔ لیکن دور حاضر میں ٹیکنالوجی جس رفتار سے سفر کر رہی ہے، اس نے اس توازن کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ آج ایک نیا سافٹ ویئر یا کوئی نیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنتا ہے تو اسے دنیا کے اربوں انسانوں تک پہنچنے میں چند گھنٹے یا دن لگتے ہیں۔ او ہاں، یعنی مسئلہ محض ایجاد کا نہیں ہے، بلکہ اس ایجاد کے عام ہونے اور اس پر ہمارا معاشی انحصار پیدا ہونے کے درمیانی وقت کا ہے۔ بالکل، وقت کا یہ جو سکڑنا ہے نا، یہی اصل مسئلہ ہے۔ مطلب اگر کوئی نیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کا ٹول مارکیٹ میں آتا ہے تو اسے سیکھنے اور اپنانے کے لیے ہمیں دہائیاں نہیں ملتی، بلکہ چند مہینوں میں ہی پوری انڈسٹری اس کے مطابق خود کو بدل لیتی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سرمایہ داری اور ٹیکنالوجی کا جو گٹھ جوڑ ہے نا، وہ پوری طرح سمجھ میں آتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی خود بخود ہوا میں پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ اس معاشی نظام کی رفتار بڑھانے کی جو مجبوری ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو وجود میں لاتی ہے۔ مطلب ضرورت ایجاد کی ماں ہے، لیکن یہاں ضرورت سرمایہ داری کی ہے۔ بالکل۔ ٹیلی کمیونیکیشنز، فائبر آپٹک کیبلز اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ پر جو اربوں ڈالر خرچ کیے گئے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں کیے گئے کہ ہم اور آپ واٹس ایپ پر اپنوں سے دوستیاں بڑھا سکیں۔ تو پھر اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی محرک یہ تھا کہ سرمایہ کے بہاؤ یعنی فلو آف کیپٹل میں جو وقت اور فاصلے کی رکاوٹ ہے نا، اسے ختم کیا جا سکے۔ اچھا، تاکہ پیسہ جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے۔ جب ہم 19ویں صدی کی تجارت کو دیکھتے ہیں تو ایک بحری جہاز کو سامان لے کر جانے میں مہینوں لگتے تھے۔ اس دوران سرمایہ یا پیسہ راستے میں پھنسا رہتا تھا۔ اور اب وہ سیکنڈوں کا کھیل ہے۔ بالکل۔ آج ٹیکنالوجی نے اس سرمایہ کی گردش کے وقت کو تقریباً صفر کر دیا ہے۔ آپ ایک کلک کرتے ہیں اور کروڑوں ڈالرز دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے ہیں۔ واو، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو یہیں سے ڈیوڈ ہاروے کا وہ تصور سامنے آتا ہے جسے وہ ٹائم سپیس کمپریشن یعنی وقت اور فاصلے کا سکڑنا کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہی ان کی کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ وقت کی اس تیز رفتاری نے دراصل ہماری دنیا کے حجم یعنی سپیس کے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایک تمثیل سے اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم دنیا کے نقشے کو اس طرح فولڈ کریں کہ جو دو شہر نقشے کے دو الگ اور دور دراز کونوں پر تھے، وہ طے ہونے کے بعد ایک دوسرے کو چھونے لگیں۔ بالکل، بہت ہی عمدہ مثال دی آپ نے، ہے نا؟ تو یہ بالکل وہی عمل ہے جو ٹیکنالوجی اور جدید سرمایہ داری نے ہمارے فاصلوں کے ساتھ کیا ہے۔ دنیا واقعی ایک عالمی گاؤں یا گلوبل ویلیج میں تبدیل ہو گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ گاؤں بہت بے چین اور افراتفری کا شکار ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمثیل نقشے کے سکڑنے کو تو واضح کرتی ہے، لیکن ہاروے کے نزدیک یہ محض جغرافیائی فاصلے کا کم ہونا نہیں ہے۔ تو پھر اور کیا ہے؟ اس نے ہماری نفسیات اور ہماری دنیا کو محسوس کرنے کے انداز کو بالکل جڑوں سے ہلا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب نفسیاتی طور پر ہم کیسے متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، فاصلے کے سکڑنے کا عملی میکانزم کیسے کام کرتا ہے۔
آج اگر دنیا کے ایک کونے میں مثلاً وال سٹریٹ میں کوئی معاشی بحران آتا ہے یا کوئی سرمایہ دار اپنے کمپیوٹر پر ایک کلک کر کے اپنا سرمایہ نکال لیتا ہے تو اس کا اثر مہینوں بعد نہیں ہوتا، فوراً ہوتا ہے۔ چند سیکنڈز کے اندر الگورتھمز اس کلک کو پڑھتے ہیں اور دنیا کے دوسرے ہیمسفیئر میں موجود کسی ترقی پذیر ملک میں فیکٹریوں کے آرڈرز اچانک کینسل ہو جاتے ہیں اور ہزاروں مزدور راتوں رات بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ او مائی گاڈ، یہ تو کافی ڈراونا ہے۔ مطلب فاصلہ عملی طور پر بالکل غائب ہو چکا ہے۔ بالکل غائب ہو چکا ہے۔ ایک عام انسان کا معاشی مستقبل اب مقامی حالات پر نہیں بلکہ ہزاروں میل دور بیٹھے کسی انجانے شخص کے ڈیجیٹل فیصلوں پر منحصر ہے۔ یہ بات تو واقعی خوفناک حد تک سچی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ایک ایسے پوشیدہ جال میں بندھے ہیں جہاں کسی بھی ایک تار کے ہلنے کا اثر پورے جال پر فوراً محسوس ہوتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم اسے ثقافتی اور سماجی سطح پر دیکھیں تو وہاں بھی یہ سکڑاؤ صاف نظر آتا ہے۔ مطلب کوئی بھی شخص اپنے کمرے میں بیٹھا بے وقت جاپانی اینیمیشن دیکھ رہا ہوتا ہے، لاطینی امریکہ کی موسیقی سن رہا ہوتا ہے اور یورپ میں ہونے والے کسی واقعے پر سوشل میڈیا پر بحث کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، کلچرل باؤنڈریز تو جیسے ختم ہی ہو گئی ہیں۔ ہاں، دنیا کا ہر کلچر اور ہر خبر ایک ہی لمحے میں ایک ہی اسکرین پر جمع ہو چکی ہے۔ لیکن اگر اتنی معلومات اور اتنی آسانیاں بے وقت مل رہی ہیں تو پھر وہ سوال دوبارہ سامنے آتا ہے جو ہم نے شروع میں اٹھایا تھا کہ ہماری زندگی آسان کیوں نہیں ہوئی؟ بالکل۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس سب سے ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں، ہمارے لیے زندگی آسان اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ یہ تمام تر ٹیکنالوجی اور معلومات کا جو بہاؤ ہے نا، یہ کسی خلا میں نہیں ہو رہا بلکہ یہ اسی منافع کے اصول پر چلنے والے نظام کے تابع ہے۔ وہی ٹریڈ مل والی بات۔ ہاں، جب کوئی مشین کسی انسان کا 10 گھنٹے کا کام 1 گھنٹے میں کر دیتی ہے نا، تو یہ نظام اس انسان کو یہ نہیں کہتا کہ چلو بھائی باقی 9 گھنٹے اب تم اپنی فیملی کے ساتھ گزارو یا کوئی اچھی کتاب پڑھو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اب تم ان 9 گھنٹوں میں مزید کام کرو۔ بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ باقی کمپنیاں بھی وہی مشین استعمال کر رہی ہیں اور مقابلہ بہت سخت ہو گیا ہے، اس لیے وہ بچا ہوا وقت مزید پیداوار اور مزید منافع کمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب ہم سے یہ توقع کی جانے لگتی ہے کہ ہم اب ایک دن میں پہلے کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کام کریں۔ جی ہاں، ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے وقت کو آزاد نہیں کیا بلکہ اس نے وقت کی گنجائش کو مزید کام سے بھر دیا ہے۔ گویا ہم نے وقت بچانے کی مشینیں تو بنا لیں لیکن بچا ہوا وقت ہم سے دوبارہ چھین لیا گیا۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ہاں، اس تیز رفتاری نے معاشرے میں ایک شدید قسم کا عدم استحکام اور بے یقینی پیدا کر دی ہے۔ جب ہر چیز راتوں رات بدل رہی ہو نا تو کوئی بھی چیز مستقل نہیں لگتی۔ بالکل، ہم انسرٹینٹی یا بے یقینی کے دور میں جی رہے ہیں۔ صنعتیں جنہیں کھڑے ہونے میں دہائیاں لگتی تھیں آج کسی نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے مہینوں میں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا سب سے برا اثر عام انسان کے روزگار پر پڑتا ہے۔ اور یہی وہ بے یقینی ہے جو آج کے انسان کی نفسیاتی تھکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جیسے ایک شخص جو کسی خاص شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 10 سال لگاتا ہے، اسے اچانک پتہ چلتا ہے کہ ایک نیا الگوریدم یا سافٹ ویئر اس کی مہارت کو بیکار کر چکا ہے۔ بالکل، ماضی میں لوگ ایک ہنر سیکھتے تھے، ایک نوکری یا پیشہ اختیار کرتے تھے اور ان کی پوری زندگی اسی ایک پیشے کے گرد بڑے استحکام کے ساتھ گزر جاتی تھی۔ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اگلے 20 سال ان کی زندگی کیسی ہوگی۔ لیکن آج کی دنیا میں کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا کیریئر اگلے 5 سال تک بھی محفوظ رہے گا۔ یہ تو ایک مسلسل ذہنی دباؤ ہے۔ ہر انسان کو یہ دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے کہ اسے خود کو مسلسل اپڈیٹ رکھنا ہے، اسے نئی سکلز سیکھنی ہے، نئے رجحانات کو سمجھنا ہے۔ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی اس ٹریڈ مل پر سانس لینے کے لیے رکا تو مارکیٹ کی بے رحم قوتیں اسے باہر پھینک دیں گی۔ بالکل، یہ مسلسل اور نہ ختم ہونے والا مقابلہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایسی زمین پر کھڑا ہو جہاں مسلسل زلزلہ آ رہا ہو اور اسے گرنے سے بچنے کے لیے ہر سیکنڈ اپنا توازن بدلنا پڑ رہا ہو۔ زبردست مثال ہے یہ بھی۔ ایسے میں انسان کچھ نیا تو نہیں سوچ سکتا نا؟ بالکل، اس حالت میں وہ شخص کچھ نیا تو نہیں بنا سکتا۔
وہ صرف اپنی بقا کی مطلب سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو سرمایہ داری کا یہ نظام ہماری روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بھی بن چکا ہے۔ ہاں، ہم روزمرہ میں ایسے محاورے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم اکثر سنتے ہیں کہ ٹائم از منی، یعنی وقت پیسہ ہے۔ مطلب وقت بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک کہ اسے پیسے میں تبدیل نہ کیا جائے۔ کیا یہ سوچ بھی اسی ٹائم سپیس کمپریشن کا حصہ ہے کہ ہر سیکنڈ کو پیداواری ہونا چاہیے؟ در حقیقت ٹائم از منی اسی معاشی نظام کا بالکل بنیادی نعرہ ہے۔ جب ہم وقت کو پیسے کے پیمانے پر ماپنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو فارغ بیٹھنا، تفریح کرنا یا محض کچھ نہ کرنا ایک جرم یا احساس کمتری کا باعث بن جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ ذرا سا فارغ بیٹھیں تو گلٹ ہونے لگتا ہے۔ بالکل، اور آج کل جو ہسل کلچر کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ اسی تصور کی عملی شکل ہے۔ ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہم اپنے ہر شوق کو، اپنی ہر صلاحیت کو کسی نہ کسی طرح منافع بخش کاروبار میں بدل دیں۔ ہاں، مطلب اگر کوئی شخص اچھا پینٹ کرتا ہے یا اچھی تصویریں کھینچتا ہے تو اسے فوراً کہا جاتا ہے کہ ارے تم اسے بیچنا شروع کرو، اپنا پیج بناؤ۔ بالکل، اور اس دباؤ نے ہمارے ذاتی سکون کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ ہم ہر وقت ایک دوڑ میں شامل ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ اس دوڑ کی کوئی منزل نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے ہی ہم ایک منزل پر پہنچتے ہیں، یہ نظام ٹریڈ مل کی رفتار کو مزید تیز کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سننے والوں، آج ہم نے دیکھا کہ سرمایہ داری کا نظام منافع کمانے کے لیے وقت کو سکیڑتا ہے، ٹیکنالوجی اس کے لیے ایک طاقتور انجن کا کام کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن انسانی زندگی عدم استحکام اور بے یقینی سے بھر جاتی ہے۔ اور ہاروے کا یہ تجزیہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی تھکاوٹ، وقت کی کمی کا رونا اور مستقبل کے جو بے یقینی ہے وہ محض ہمارا وہم نہیں ہے، بلکہ ایک منظم معاشی ڈھانچے کے لازمی اثرات ہیں۔ اور یہ علم ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم کم از کم اس جال کو سمجھ سکیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور خود پر غیر ضروری ذہنی دباؤ ڈالنے کے بجائے ان بڑی معاشی قوتوں کے طریقہ کار کو پہچان سکیں۔ تو اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ تبدیلیاں ثقافت، شناخت اور انسانی سوچ کو کیسے متاثر کرتی ہیں۔ اور اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی بات ذہن میں ابھرتی ہے جو واقعی بہت پریشان کن ہے۔ ہم نے بات کی کہ ٹیکنالوجی وقت کو ختم کر رہی ہے اور فاصلے سکیڑ رہی ہے۔ ہاں، اگر یہ رفتار یوں ہی جاری رہی تو کیا مستقبل میں ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں انتظار نام کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہے گا؟ انتظار کا تصور ختم ہو جائے گا؟ یہ تو بہت عجیب سوچ ہے۔ ہاں، ذرا سوچیں، جب دنیا کی ہر معلومات، ہر سہولت اور ہر خواہش پلک جھپکتے ہی ہماری اسکرین پر موجود ہوگی تو انسانی صبر کا کیا بنے گا؟ واقعی۔ کیا ایک ایسی دنیا جہاں سب کچھ فوراً مل جاتا ہو، وہاں کے انسان کسی ایسی چیز کے لیے جدوجہد کرنے کے قابل رہیں گے جو دہائیوں کا صبر اور قربانی مانگتی ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے آنے والے کل کے بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جہاں ہم دنیا کی اہم کتابوں کو آسان اور واضح انداز میں بیان کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آج ہم اپنے اس گہرے تجزیے کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں ہم نے پچھلی بار چھوڑا تھا۔ بالکل، ہاں، پچھلی دفعہ ہم نے سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم کے اثرات پر بڑی تفصیلی بات کی تھی اور یہ سمجھا تھا کہ کیسے وقت اور فاصلے تیزی سے سکڑ رہے ہیں۔ ہاں، وہ تیز رفتار تبدیلیوں والا حصہ، مطلب سب کچھ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے آج کل۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ڈیوڈ ہاوے کی کتاب کے تیسرے حصے پر بات کریں۔ جی، جسے ثقافت، شناخت اور ماں بعد جدید دنیا کہا جاتا ہے، یا انگریزی میں پوسٹ ماڈرن ورلڈ۔ صحیح، تو اس میں ہم بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان تمام معاشی تبدیلیوں نے ہمارے سوچنے کے انداز کو کیسے بدلا ہے، مطلب ہماری ثقافت اور ہماری ذاتی شناخت پر اس کا کیا اثر ہوا ہے۔ تو دیکھیں، جب معاشی پہیہ اتنی تیزی سے گھومتا ہے نا، تو ظاہر ہے اس کا اثر معاشرے کی اقدار پر بھی پڑتا ہے۔ جب چیزیں روزانہ کی بنیاد پر بن اور مٹ رہی ہوں تو کلچر کیسے مستقل رہ سکتا ہے؟ اچھا، یعنی جب دنیا اتنی تیزی سے بدلتی ہے تو جو ہمارے پرانے عقائد ہیں یا جو نظریات ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ٹوٹ جاتے ہوں گے۔
ہوتا یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرن دور میں آ کر نا ثقافت بے حد متنوع ہو گئی ہے، مطلب بہت زیادہ ڈائیورس ہو گئی ہے۔ ماضی کی طرح اب کوئی ایک نظریہ غالب نہیں رہا جس پر سب کا اتفاق ہو۔ کوئی ایک نظریہ نہیں رہا۔ تو چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ کیا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ماضی میں ایک شہر میں صرف ایک ہی بڑا ریڈیو اسٹیشن ہوتا تھا جسے سب سنتے تھے؟ ہاں، بالکل صحیح تشبیہ ہے یہ۔ اور اس ایک ریڈیو اسٹیشن کو آپ وہ پرانا عظیم بیانیہ یا میٹا نیریٹو سمجھ لیں۔ اور اب ایسا لگتا ہے جیسے ہر انسان کے پاس اپنا الگ اسٹریمنگ چینل ہے، مطلب اپنی ایک الگ پلے لسٹ۔ کیا یہ ویسی ہی صورتحال ہے؟ جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سچائی دراصل ختم نہیں ہوئی ہے، اچھا، تو پھر کیا ہوا ہے؟ سچائی کی نوعیت بدل گئی ہے؟ بلکہ اب کئی سچائیاں ایک ساتھ موجود ہیں۔ مطلب ہر کسی کی اپنی ایک سچائی ہے۔ اس تنوع کی وجہ سے معاشرے میں مختلف نقطۂ نظر کو تو بہت جگہ ملی ہے۔ صحیح، یعنی ہر بندہ اپنی پلے لسٹ اور اپنے نظریات میں مگن ہے۔ بالکل، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک جو مشترکہ حقیقت کا احساس ہوتا تھا نا، وہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اب معاشرے کو ایک لڑی میں پرونے والی کوئی مشترکہ سچائی نہیں بچی۔ ہاں، یہ تو کافی گہری بات ہے۔ تو جب کوئی ایک مشترکہ سچائی نہیں رہتی تو اس خلا کو پھر کون پر کرتا ہے؟ انسان تو خلا میں نہیں رہ سکتا، کوئی تو چیز ہوگی جو اس کی جگہ لیتی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اس خلا کو دراصل میڈیا پر کرتا ہے۔ یہ جو ہم ہر وقت ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ سے جڑے رہتے ہیں نا، یہ اسی لیے ہے کیونکہ کوئی اور بڑا بیانیہ موجود ہی نہیں۔ اوہ، اچھا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم اب ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں خبروں اور تفریحی فلموں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں بچا؟ ہاں، میڈیا کی وجہ سے حقیقت اور فکشن یعنی افسانے کے درمیان کا فرق بہت کم اور دھندلا ہو گیا ہے۔ اب خبر بھی ایک طرح کا ڈرامہ بن گئی ہے۔ مطلب کیا اسکرین کی دنیا اصل دنیا سے زیادہ سچی اور دلکش لگنے لگی ہے انسان کو؟ جی، اگر ہم اسے وسیع تر منظر نامے سے جوڑیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ معلومات کی اتنی زیادہ بھرمار ہے کہ ہم اکثر تصویر کو ہی اصل چیز سمجھ لیتے ہیں۔ ارے واقعی، بعض اوقات تصاویر سچائی سے زیادہ طاقتور لگتی ہے۔ جیسے لوگ کسی خوبصورت جگہ پر جاتے ہیں تو اسے دیکھنے کے بجائے صرف تصویریں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ اسکرین پر نظر آنے والے عکس کو اصل تجربے پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم دراصل صرف معلومات کو کنزیوم نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم ان جذبات کو کھا رہے ہوتے ہیں جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے۔ یہ تو کافی فکر انگیز بات ہے۔ اچھا، اگر ہر چیز میڈیا اور اسکرین کے گرد ہی گھوم رہی ہے تو اس کا ہمارے آرٹ، ادب یا جو روزمرہ زندگی کی گہرائی ہوتی تھی اس پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، آرٹ اور ادب میں جو روایتی اصول تھے یا جو ایک فلسفیانہ گہرائی ہوا کرتی تھی نا، وہ اب تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ یعنی وہ ڈیپتھ اب نہیں رہی؟ لوگ اب چیزوں کی تہہ تک نہیں جانا چاہتے؟ بالکل نہیں۔ اب گہرائی کے بجائے ظاہری شکل یعنی اپیئرنس اور دکھاوا بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ ہر چیز زیادہ سطحی ہو گئی ہے۔ اچھا، یعنی بس اوپری سطح تک محدود رہ گئے ہم؟ جو چیز دیکھنے میں اچھی لگے وہی بکتی ہے؟ جی، اور ہر چیز اب فوری اثر یعنی امیڈیٹ امپیکٹ ڈالنے والی بن گئی ہے۔ پرانے ادوار میں آپ دیکھیں تو آرٹ کا مقصد زندگی کے گہرے معنی تلاش کرنا ہوتا تھا۔ ہاں، تبھی تو پرانے شاعروں اور مصوروں کے کام کو شاہکار کہا جاتا تھا۔ وہ وقت لیتے تھے۔ بالکل، لیکن آج کے دور میں آرٹ یا کسی بھی تخلیقی کام کا مقصد بس فوراً توجہ حاصل کرنا اور بک جانا رہ گیا ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا ہم نے بحیثیت انسان معنی تلاش کرنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر میں ایک عام سی مثال دوں تو لوگ اب کسی کتاب کے اندر موجود فلسفے کو پڑھنے اور سمجھنے کے بجائے صرف اس کے خوبصورت سرورق کی تصویر بناتے ہیں۔ ہاں، اور اسے ایک کافی کے مگ کے ساتھ سوشل میڈیا پر ڈال کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی جمالیاتی حس کتنی اچھی ہے۔ بالکل، اسی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے آج کل۔ اندر کیا لکھا ہے، مصنف کیا پیغام دے رہا ہے، اس سے کسی کو کوئی خاص غرض نہیں۔ سارا کھیل بس دکھاوے کا ہے۔ جی، یہی تو وہ سطحی پن ہے جس کی ڈیوڈ ہاروے اپنی کتاب میں بار بار نشاندہی کرتے ہیں۔ ہم بس سطح پر تیر رہے ہیں۔ تو سطحی پن اور میڈیا کی اس ساری بحث کے بعد اب ذرا آخری اور شاید سب سے اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔
اس سب کا انسان کی اپنی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ اس پوری بحث کا سب سے کڑوا سچ ہے۔ انسان کی جو شناخت ہے نا، وہ اب کوئی مستقل پیدائشی یا ٹھوس چیز نہیں رہی۔ ارے اچھا، مطلب ہماری شناخت جو ہم ہیں وہ بھی بدلتی رہتی ہے؟ بالکل۔ اس پوسٹ ماڈرن دور میں انسان اپنی شناخت خود بناتا ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ شناخت وقت، حالات اور مارکیٹ کے ٹرینڈز کے ساتھ مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ یعنی کوئی ایک مستقل شخصیت نہیں رہی انسان کی، آج کچھ ہے، کل کچھ اور ہوگا؟ جی، آج کا انسان ایک ہی وقت میں کئی مختلف کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک شخص سوشل میڈیا پر بالکل کچھ اور نظر آتا ہے، اس کی زندگی بہت پرفیکٹ لگتی ہے۔ ہاں، اور پھر کام کی جگہ پر، دفتر میں اس کا رویہ اور شخصیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اور حقیقی زندگی میں، تنہائی میں یا گھر والوں کے ساتھ وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ شناخت کی شاپنگ کر رہے ہوں۔ اوہ واہ، شناخت کی شاپنگ، یہ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ ہاں نا، جہاں آپ جب چاہیں ایک نیا روپ دھار لیں، مارکیٹ میں جو نیا ٹرینڈ آیا، کوئی نیا فیشن چلا، آپ نے فوراً وہ شخصیت پہن لی۔ میں اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ ہم روزمرہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ اپنے کپڑے، اپنی پسند کی موسیقی اور حتیٰ کہ اپنے سیاسی یا سماجی خیالات کو تیزی سے بدل لیتے ہیں۔ جی بالکل، روزانہ صبح اٹھ کر ایک نئی شخصیت اوڑھ لیتے ہیں، جیسے کوئی نیا لباس پہنا ہو۔ اور میرے خیال میں یہ آج کے دور کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ ہم اتنے فلوئڈ یا سیال ہو چکے ہیں، ہماری کوئی ٹھوس بنیاد یا جڑیں باقی نہیں بچیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہم بس حالات اور سکرینز کے بہاؤ کے ساتھ بہہ رہے ہیں۔ تو اب اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور بتائیے، تاکہ ہمارے سننے والے بھی اس پر کچھ غور کر سکیں۔ اگر اس مابعد جدید دنیا میں ہماری شناخت اتنی تیزی سے بدلتی ہے اور ہر چیز محض ایک ظاہری عکس بن کر رہ گئی ہے، تو کیا ہمارا کوئی اصل اور ٹھوس وجود واقعی بچا ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک بہت چھپتا ہوا اور گہرا سوال ہے۔ جی، یا پھر ہم سب محض مختلف سکرینوں پر نظر آنے والی چھوٹی چھوٹی کہانیوں اور ٹرینڈز کا ایک مجموعہ بن کر رہ گئے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں اپنا فون سائیڈ پر رکھ کر ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، بہت ضرورت ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ یہ تھی کتاب کی مکمل وضاحت۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے کوئک لٹ سمریز کو سبسکرائب کریں۔